बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का आपके CM हाउस में एक बार फिर वेलकम। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि आपके साथ एक इंटरेक्शन कर लें और जो कुछ इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं रिसेंटली फॉर लास्ट 2-3 वीक्स बलूचिस्तान में, उनके बारे में थोड़ी सी गपशप लगा लें। और स्टार्ट तो मैं उस अंदोनाक वाक़े से करना चाहता हूँ जिस तरीके से हमारे डिप्टी कमिश्नर पंजगूर ज़ाकिर अली बलोच को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैन हैं अब मालिक बलोच साहब, मैं उनकी शदीद अल्फाज में उनके ज़ख्मी होने पे और उनकी शहादत पर न सिर्फ मज़म्मत करता हूँ बल्कि ये समझता हूँ कि जिस ऑर्गेनाइज़ तरीके से मैं पिछले कई अरसे से आपको कह रहा हूँ कि रियासत के ख़िलाफ़ हर वो काम किया जाता है जिसकी तवक्को नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आते सड़क पे BLA के लोग और हमारे एक डिप्टी कमिश्नर को शहीद करते हैं। जब यहाँ पर एक सोसाइटी में प्रेशर बिल्ट होता है तो फ़ौरन उससे विड्रॉ कर लेते हैं उस क्लेम से, और फिर विड्रॉ करने के बाद उल्टा उसके इल्ज़ामात जो हैं वो कि और लोगों पे लगाने लगते हैं। तो ये मैं 200% श्योर हूँ, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास सॉलिड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं कि ये वाक़या जो है वो BLA ने किया है और पैटर्न वही नोशकी वाला पैटर्न था। और उन्होंने ये जो हरकत की है, मैं समझता हूँ कि ये बार बार जो हम कहते हैं कि बलोच रवायात में कब सड़कों पे आकर इस तरह लोगों को किडनैपिंग रखी है, अपने ही बरादर बलोच कुशी जो है वो शुरू की जाए, और बलोच की ही जो जेनोसाइड है वो तो इनकी तरफ से हो रहा है। रोज़ाना आप ख़बर देखें, कभी आवारान में इतने बलोच मार देते हैं, कभी कौन सी जगह पर, कभी कौन सी जगह पर, और फिर बलोच रवायात की पासदारी। ये जो पिछला आपने क्राइसिस देखा जो BYC वाला, उसमें बावजूद इसके कि जो हमारी ख़वातीन थीं वो इंस्टिगेट करती रहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, कि लेकिन हमने बलोच रवायात को सामने रखते हुए एक भी खातून को, बावजूद इसके कि हमारा शबीर बलोच जो सिबी का रहने वाला था, उसकी अगर आपने वीडियोस देखी हो कितनी बेदर्दी के साथ उसको शहीद किया गया, उसके नाखून तक उतारे गए और उसको सर पे पत्थर मार कर उसको लहुलान करके शहीद किया गया। वो यकीनन बलोची बोल रहा होगा उनके साथ जब वो उसको मार रहे होंगे। तो ये कहाँ से पुरअमन हो गए। और फिर पाकिस्तान के झंडे आपने देखे कि किस तरीके से जहाँ जहाँ रास्ते में पाकिस्तान का झंडा उनको मिला उसको उतार के, और फिर जो एक सो कॉल्ड नेशनल एंथम है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्लब करती हैं और रियासत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश, ऑर्गेनाइज साजिश के तहत हो रही है। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को 14 अगस्त की जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी देता हूँ। और जिस तरीके से बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर कोने में, हर जगह पर, और बिलखसूस कोयटा में जिस अज़ीमुशान तरीके से पाकिस्तान डे मनाया गया है, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, कल्चर डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोयटा को, सबको उसके पुरअमन कंडक्ट पे मुबारकबाद देता हूँ। और कोयटा के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अरसे बाद अपनी इन सेलिब्रेशंस को इकट्ठा होकर ज़िंदा कौमें इसी तरीके से बड़ी जज्बात से अपने कौमी दिन और कौमी रवायात जो है उनको बरकरार रखते हैं। इसके अलावा कल हमने 21 नादरा के जो हमारे सेंटर्स थे जो मुख्तलिफ़ तहसीलों में थे, दूर दराज इलाकों में थे, उसका भी इफ्तिताह किया। फिर मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का, नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं उनका, फिर तीनों सूबों के MPs थे, स्पीकर्स को हमने ख़त लिखा था, वो तमाम ने अपने MPs जहाँ पर भेजे। ये नेशनल हार्मनी का मैसेज है कि वो आए हमारी सेलिब्रेशंस में हमारा हिस्सा बने। मैं उन तमाम MP साहिबान का, स्पीकर साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा हमने कल, क्योंकि जब हमने हुकूमत संभाली तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम चाहते थे कि कोयटा में वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको मैनेज किया जाए। कुछ 1600 टन कचरा जो है वो तकरीबन डेली कोयटा में गिरता था। तो उसके लिए इनिशियली मुझे इन्होंने कहा कि हमें 6 महीने लगेंगे, लेकिन हमने उनको टारगेट दिया था कि 14 अगस्त को हमने इसका इफ्तिताह करना है एट एनी कॉस्ट। अब बलूचिस्तान के लोग और कोयटा के लोग ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल
بلز اور یہ ریڈ ٹیپنگ اس کی نظر ہو کے اپنے پروجیکٹس کا انتظار کرنے کے لیے سالوں انتظار نہیں کریں گے. الحمدللہ فل پیس میں, فل سپیڈ میں کل اس کو ہم نے کمپلیٹ بھی کیا, اور اس کی سب سے بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ حکومت کے کوئی پیسے بھی نہیں لگنے ہیں, وہ مینیج اس طرح ہو رہا ہے, اور یہ اس طرح کا ماڈل انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ وہ سیلف ریلائنس ہوگی, اور حکومت کے جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ بھی اس میں نہیں لگ رہے. چمن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ون ڈاکومنٹ کے حوالے سے بہت عرصے سے پلت میں کچھ لوگ بیٹھے تھے, پھر ایک نیگوسیشن ہوئی, اور پھر کچھ ٹرائبل ایلڈرز بیچ میں آئے, اور انہوں نے ایک سلوشن نکالا اس کا, اور وہاں پر پاسپورٹس کا بڑا ایک بحرانی سی کیفیت تھی کہ لوگ جو ہے وہ شاید افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. پھر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی کہ جی کوئی ویور دے دیں, لیکن دیر واز نو سچ ایگزامپل, تو وہ نہیں دے سکے. تو وی ٹک دا ڈیسیجن کہ چمن کے لوگ ہمارے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ان کی اس ضرورت کو پورا کرنا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو ہم نے ان کو جو ہے وہ پاسپورٹس جو ہے وہ دیے. آج پھر ایک اور ہم بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ پاسپورٹس کے پیسے ہم نے دیے اور پاسپورٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. آج ہم ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, مزدور کا بچہ اب مزدور نہیں بنے گا, اور اس کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ورکر ویلفیئر بورڈ کے ساتھ مل کے, ہم نے آج تقریباً 500 بچے, ہم جو ہیں ہمارے معصوم بچے, آج شام کو ہم ایک ایونٹ کر رہے ہیں, وہ ہم بھیج رہے ہیں ان کو اسلام آباد. وہاں پر یہ بچے تعلیم حاصل کریں گے, اور ان کی آگے 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے وہ حکومت سنبھالے گی, اور یہ جو مزدور کا بچہ ہے یہ جا کر انشاءاللہ تعالی یہاں پر سول سروسز میں, پالیٹکس میں, لائر جو بھی بننا چاہتے ہیں. تو یہ چند چینجز ہیں جو اس سے پہلے بلوچستان میں آپ اس طرح کی باتیں نہیں سنتے تھے کہ مزدور کے بچہ نے مزدور ہی بننا تھا. تو انشاءاللہ تعالی مزدور کا بچہ تعلیم حاصل کرے گا, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی خدمت کرے گا, بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کرے گا. میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ حشاب میں جو ہمارا کالج ہے, ہم اس کو شہید ذاکر کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شہید کے جو بچے ہیں, ہماری ویسے بھی پالیسی ہے ان کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن, وہ جہاں بھی پڑھ رہے ہیں وہ آج سے حکومت کے بچے ہیں, ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے, فیملی کو سپورٹ کریں گے, جہاں وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کی جو تعلیم ہے 16 ایئرز آف ایجوکیشن ساری زندگی جو ہے وہ حکومت بلوچستان بیئر کرے گی. اور اس کے علاوہ جو ان کی اہلیہ ہیں, اٹ از ہرڈ فرام دا سوشل میڈیا, میں آج جا رہا ہوں تربت, ہماری ساری ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے, کمانڈر 12 کور جا رہے ہیں, ہم وہاں جا کے فاتحہ بھی کریں گے, فیملی سے بھی ملیں گے. تو ان کی جو اہلیہ ہیں, جو سننے میں آیا ہے کہ شی از اے لرنڈ لیڈی, تو ہم ان کی جو کوالیفیکیشن ہے ان کے مطابق ان کو سرکاری جاب دیں گے. ہم بچوں کو اڈاپٹ کریں گے, ہم فیملی کو اڈاپٹ کریں گے, ہم اپنے شہداء کی قدر کریں گے, ہم شہداء کو لاوارث کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. جو بھی سویلین شہید ہوگا, بیکاز ملٹری کا تو اپنا ایک سسٹم ہے, وہ اپنے شہداء کو سنبھالتے ہیں. تو ہمارے ہاں شہداء جو ہے وہ بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد ان کی فیملیز کو لاوارث کیا جاتا ہے. تو ہم ایک ایسا آرگنائز سسٹم, ایسا میکنزم بنانے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کی قدر کریں گے, اور بلوچستان کی ترقی میں, بلوچستان کی خوشحالی میں جو لوگ کردار ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں, ان کی فیملیز کو سنبھالیں, ان کے بچوں کو سنبھالیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ریفارمز ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے, ریفارمز ایجنڈا کی جو ہماری کمیٹی ہے جس پہ بہت سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں, وہ اس پر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, اور آپ کو انشاءاللہ بریک تھرو ملے گا کہ بلوچستان کے جو پرانے خستہ رولز ہیں جو کئی سالوں سے ریڈ ٹیپنگ کی نظر ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہتر کریں گے. اور دوسرا بڑا پروگرام جو ہم نے 14 اگست کے دن لانچ کیا ہے, وہ اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں. اس پہ ہم فوکس کریں گے, جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ہمارا نوجوان جو ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے سوسائٹی میں, اس کو دوبارہ ہم حکومت کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے, اس کو گلے لگائیں گے. ہم نے اپنے گریجویٹس کے لیے پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بزنس ماڈل دیں گے, ہم ان کو مائکرو فنانسنگ کے ذریعے فائنانس کریں گے, اور اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے کریں گے. پورے پاکستان میں جہاں
لائف سٹاک, ایگریکلچر, جہاں بھی پوٹینشیل ہوا, جو نوجوان ہمارے پاس آیا ہم اس کرائٹیریا میں اس کو ڈالیں گے اور اس کو بزنس کر کے دیں گے, اور پھر آسان اقساط میں بغیر سود کے وہ قرضہ ہم واپس لیں گے. یہ ماڈل جو ہے اس سے پہلے بھی 1-2 صوبوں نے اپنایا ہے, ہم پہلی دفعہ اپنانے جا رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک گیم چینجر ہوگا. ہمارے جو اسکلڈ لیبر ہے وہ پروسیس چل رہا ہے, ہم نے ڈفرینٹ کمپنی سے بات کی ہے. 30,000 نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم ان کو اسکلڈ کر کے ان کی جاب شیورٹی کے ساتھ ان کو باہر بھیجیں, سو دیٹ وہ وہاں جا کر نہ صرف اپنی فیملیز کے لیے ریمیٹنسز بھیجیں اور اس کا ملک کو بھی فائدہ ہوگا, ہماری اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا. اور بے روزگاری کا جو جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے, بلوچستان کے لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کو بزنس پلان دیں اور دوسرا ان کو باہر بھیجیں تاکہ وہ وہاں جا کر مفید شہری بن سکیں. اسکالرشپ کا پروگرام ہمارا اپروو ہو چکا ہے, وہ ڈفرینٹ فیزز میں چل رہا ہے, اور اس کے لیے بھی ہم نے جو ابھی میٹرک میں جو ہمارے بچے اور بچیاں ہر ضلع سے ٹاپ کیا انہوں نے, ان کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہم کر رہے ہیں. کراس جینڈرز, پھر جو ہماری منورٹیز ہیں ان کا, اور پھر جو ہمارے سویلین شہداء ہیں. تو یہ ہمارے وہ بڑے پلانز ہیں جو آہستہ آہستہ اب امپلیمنٹیشن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ چینجز نظر آنے لگ جائیں گی نیکسٹ فیو منتھس. میں آخر میں ایک بار پھر پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان سازشوں کا حصہ نہ بنیں. آپ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ نوجوانوں کو سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ایک ایسی طرف دھکیلا جا رہا ہے, ایک ایسی اندھیری گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس پہ امید کم ہے. روشنی اس طرف ہے, روشنی جو ہے وہ حق کی طرف ہے, باطل کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے. خدا را خود تو بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں پر, اور آپ کے لیے یہ چنا گیا ہے کہ آپ جا کے حکومت کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. جو بھی رائٹ ٹو اسمبل, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ ٹو مینج کرنا, اٹ از آر رائٹ. تو ہم اس رائٹ کو ضرور ایکسرسائز کریں گے. ہمارے ساتھ BYSC نے 3 معاہدے کیے ہیں اور تینوں معاہدے توڑنے میں ان کا کردار رہا ہے, تو ہم اس کے باوجود صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. میں نے 14 اگست کے دن بھی کہا ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں, ہو ایور جو ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, اس کو اسٹیبلش کریں گے. عام لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے صبر کو ہماری کمزوری بالکل بھی نہ سمجھا جائے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ انشور کریں گے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لے کر ہمارے سٹی سینٹرز تک جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں, جو سکولز میں آ کے, جو کوئٹہ شہر کے اندر آ کے سکولز کے اندر جا کے بم دھماکے کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ہمارے پاس ہمدردی نہیں ہے. اور حکومت اور ریاست بڑی آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی ان لوگوں سے کہ جو باوجود ہمارے آفرز کے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, غریب لیبرز کو مار رہے ہیں, مزدوروں کو مار رہے ہیں, ٹیچرز کو, ڈاکٹرز کو, بلوچوں کو. یہ کون سا وائلنس جو ہے, وائلنس از وائلنس, دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس. اس وائلنس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح باقی وائلنسز کو کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. سر یہ ایک اچھا اقدام ہے جو 500 بچے آپ کہتے ہیں کہ مزدوروں کا بھیج رہے ہیں ان کے ایجوکیشن کا, لیکن بعض اوقات یہ شکایت آتی ہے کہ اس میں مزدوروں کے کم اور سفارشی بچے جو اچھے متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کیا بتایا؟ دیکھیے یہ تو رجسٹرڈ مزدور ہیں, اس میں تو جو ویلفیئر بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ان کے بچے جا رہے ہیں. اب کوئی متوسط طبقہ بھی مزدور رجسٹرڈ ہے تو میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ادروائز یہ سفارش میں نے کرنی تھی, میں نے تو ابھی تک کسی کی سفارش نہیں کی. کوئی اور سفارش کون کرے گا, کہ میرے پاس تو کوئی سفارش نہ آئی نہ میں نے کی. تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ 99% چیزیں میرٹ پہ ہوں, اور اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کی آپ نشاندہی کر سکیں تو یقیناً اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ مزدوروں کا حق ہے, رجسٹرڈ لیبر کا حق ہے کہ ان کے بچے پڑھیں. سر شابان سے کچھ روز پہلے کچھ لاشیں برآمد ہوئی تھی, اس حوالے سے کیا کشرفت ہوئی ہے, اور کیا وہاں پر جو عید کے بعد جو پنجابی جو افراد جو کڈنیپ کیے گئے تھے. دوسرا یہ کہ ملک عنایت اللہ قاسی نے آن ریکارڈ کیا تھا چمن درنے کے فضلت سے کہ آپ کے آج سے آنا جانا جو ہے وہ پاکستانی شناختی کارڈ اور افغان تذکرہ پہ ہوگا, لیکن کل سے جو ہے پرلت اعتبار سے بیٹھ اس حوالے سے. دیکھیے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے, اس طرح کی افواہ آئی تھی
کہ کچھ ڈیڈ بॉڈیز پڑی ہیں. حکومت نے لوکل لوگوں کے ساتھ اور اس جگہ پہ ایریل ہم نے ویو کیا, اس طرح کی کوئی خبر ہمارے پاس کنفرم نہیں آ رہی. یہ سنی سنائی بات تھی اور حکومت بھی پریشان تھی اس پر, لیکن یہ ضرور ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ وہ معصوم لوگ کیا تھا. کسی کے پاس ایزی پیسہ کی دکان ہے, کسی کی کولر کی دکان ہے, اور بے دردی کے ساتھ ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور پورا معاشرہ بحث ہوا ہے. پورا معاشرہ اس کو کنڈیم نہیں کر رہا. پھر جس طریقے سے ذاکر علی کو اور اس طرح روزانہ کی بنیاد پر پورے بلوچستان میں کتنی کلنگز ہو رہے ہیں. ابھی ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا یہاں پر 13 اگست کو, ایک معصوم عورت اپنی جان سے چلی گئی ہے. کون سی بلوچ روایات میں عورتوں کو مارا جاتا ہے؟ کون سی بلوچ روایات میں ہم باوٹوں کو, اپنے ہمسایوں کو مارتے ہیں؟ یہ بالکل بلوچیت کا نام مت لیں, ان کا بلوچیت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ دہشت گرد جو ہیں ان کی کوئی قومیت نہیں ہوتی ہے. اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے, ظاہر ہے قاضی صاحب خود اس کو جواب دیں گے, میں ان کے بہاف پہ جواب نہیں دے سکتا. حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کو مینیج کریں. فیڈرل گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ بارڈرز مینیج ہوں, اور یہ بارڈر مینجمنٹ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو اگر ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی کسی کو ایشوز ہوتے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا تو سمپل سا ایک اسٹریٹجی ہے کہ وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ایوری ون ڈسپائٹ آر ٹاکس. اگر کوئی اس ہمارے ٹرمز پہ نہیں آتا ہے تو ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی حکومت, ریاست اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے گی, اپنے بارڈرز مینیج کرنے کی کوشش کرے گی. پورے پاکستان کے بارڈرز مینیجڈ ہیں. کیا انگور اڈا کے جو بارڈرز ہیں وہ مینیج نہیں ہے؟ کیا باجوڑ مینیج نہیں ہے؟ کیا خیبر مینیج نہیں ہے؟ کیا عمر کوٹ مینیج نہیں ہے؟ کیا واگا مینیج نہیں ہے؟ کیا جو ہمارے دالبدین ہے وہ مینیج نہیں ہے؟ تو چمن بھی مینیج ہو جائے گا. اس سے مینیج ہونا ہے, الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن ہونا ہے. ظاہر ہے لوگ ہمارے, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. جینون جو ان کے گریونسز ہیں, جیسے بھی میں نے آپ کو پاسپورٹ کا بتایا, ہم نے ان کے پاسپورٹس کے لیے تقریباً کوئی 9 کروڑ روپے دیے ہیں صوبائی حکومت. ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. حکومت کا مقصد ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ہم اپنی خدمت جاری رکھیں گے. سر یہ آنے دنوں میں جیسے کی لہر آئی ہے, کیا امن و امان کی جو پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, آپ کی بات درست ہے کہ ایک رائز آپ کو نظر آ رہا ہے اور حکومت نے اپنی پالیسی مرتب کر لی ہے. اس کے 2 اور 3 پرونگز ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پوری لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور حکومت اس لڑائی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے. یہ ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے, را فنڈڈ لشکر ہے. وہ لشکر یہاں پر مارا ماری کر رہے ہیں اور ہم نے اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے نہیں دیں گے, سر اگر ہم شعبان کا واقعہ دیکھ لیں, خوشی کا واقعہ دیکھ لیں, اب یہ کھڑبوچہ کا واقعہ دیکھ لیں کہ درجنوں مسلح افراد روڈ پہ آتے ہیں, لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں, جس میں ہم ایک بہت ہی بریلینٹ آفیسر جو ہم نے اپنا کھو دیا. اس کے علاوہ سر یہ حکومت کی ریٹ پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ لوگ آتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, لیکن ان کا جو ہے نا یہ تیسرا واقعہ ہے جس میں ان کا ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ کل ایک واقعہ ہوا ریلوے اسٹیشن پہ, ایک شہید ہوا جو ریلوے ملازم تھا, اس کا بچہ ابھی تک سیریس زخمی ہے. تو 14 اگست پہ جس طرح کی یہ واقعات ہوئے, سیف سٹی پروجیکٹ آلریڈی لانچ ہو گیا, تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کوئی گرفتاری اس میں عمل میں آئی ہے یا آئے گی؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ گرفتاریاں عمل میں آئیں گی. جیسے ابھی خزدار میں آپ نے دیکھا کہ ایک سرج آئی, مولوی صاحب کو, صدیق صاحب کو شہید کیا گیا, ہمارے 2 SHOs کو شہید کیا گیا. اس کے قاتل پکڑے گئے اور وہ ہم نے عدالتوں میں پیش کیے. اب ہمیں یقین ہے کہ عدالتیں ان کو سزا دلائیں گی, ہمارا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ان کو سزا دلائے گا. پر حکومت کا آپ خود اندازہ لگائیں, حکومت اگر سختی کرتی ہے, ہائی ویز پہ چیک پوسٹ بناتی ہے, تب بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے, آپ سے مین لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, اور وہ پروپیگنڈا ٹول بنا کر سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ اس چیکنگ کو ڈالتے ہیں. تو یہ گرے میں سیکورٹی فورسز آپریٹ کر رہے ہیں, انیمی اور دوست کا پتہ نہیں ہے, انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. ایسے میں جب چیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں, ہم لائٹ آپریشنز IBOs کرتے ہیں, اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے, اور نہیں کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے. سو آپ نے دیکھیں کہ ہمیں اس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو
پلیس ہے اس کو واپس لینا ہے. سوسائٹی کو پہلے نوجوان کو اپنے گلے لگانا ہے, اس کو بتانا ہے کہ سوسائٹی میں یہ بار بار نیریٹو دینا ہے, اور جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت, کہ یہ ملک دشمن ہے, یہ بلوچ دشمن ہے, یہ قوم دشمن ہے, یہ ترقی دشمن ہے. مطلب کہ ان کا مقصد صرف اور صرف کو پیسے ملتے ہیں اس قتل و غارت پہ. ذاکر شہید کو قتل کرنے پہ ان کو پیسے ملیں گے, ان کو یہ پنجابی لیبرز کو قتل کرنے کے پیسے ملیں گے. کیا 11 مزدور جو ہمارے گئے گوادر میں, ان کے پیسے کس کو ملے؟ تو دونوں صورتوں میں جو عام بلوچ ہے, جو ان کی باتوں میں آ کر پہاڑ پہ گیا ہوا ہے, جب وہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن بھی وہ رو سے لیتے ہیں, اور وہاں بھی ان کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ ایک مارا ماری جو ہے یہ بلوچ دشمن لوگ کر رہے ہیں, پاکستان دشمن لوگ کر رہے ہیں. ہم بالکل, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ دس از آر رٹ. جو ہم کہتے ہیں رٹ چیلنج کرنا, اور کس کو کہتے ہیں, یہی تو رٹ چیلنج ہے. ہم اس کے لیے پورا میکنزم بنا کے اسمارٹ کائنیٹک طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ, بیکاز جب آپ گرے میں آپریٹ کرتے ہیں تو وہ دشمن اور دوست آمنے سامنے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ سب کو مار دیں, آپ سامنے سارے دشمن ہیں. تو اس کے لیے بڑی اسٹریٹجی چاہیے, بڑا صبر چاہیے, بڑا تحمل چاہیے, بڑا فرمنس چاہیے. تو ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی, یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو جتھے ہیں ان جتھوں کے ساتھ بڑے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں کہ ہم بے روزگاری کو ختم کریں گے, مگر جو ایس پی کے ٹیسٹنگ سے وہ نوکریاں وہ اب تک داخل پیش کریں. دوسرا کوشچن یہ کہ آپ کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ خواتین لیڈرشپ کافی عرصے سے خاتون لیڈرشپ کی اور خواتین کو زیادہ ترجیح دیتی ہے. مگر بلوچستان میں جب بلوچ ایک کمیٹی بلوچ خاتون آتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بلوچ روایت میں خاتون کو ہم آگے نہیں کر سکتے. کیا تضاد نہیں کہ ملک کی سطح پر آپ خاتون کو سپورٹ کرتے ہیں مگر بلوچستان میں جو ہے آپ کو؟ دونوں سوال آپ کے بہت اہم ہیں, میں دونوں پہ بڑی ڈیٹیل آپ کا جواب دیتا ہوں. اب ایس پی کے ہے, دو قسم کے لوگ ہیں. پورا بلوچستان جانتا ہے کہ ایس پی کے ٹیسٹ میں پیسے دیے گئے ہیں. آپ صحافی نہیں جانتے کیا؟ جانتے ہیں نا. اب کیا کریں؟ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا, کیا ان پیسے والوں کو نوکریاں دے دیں یا اس کے لیے کوئی میرٹ کا بندوبست کریں. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تمام ڈویژنز میں, کلات ڈویژن ہم نے جس بیروکریٹ کو لگایا اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, جوب ڈویژن, لوریلائی ڈویژن اینڈ سو آن, تمام ڈویژنز میں ان بیروکریٹس کی ایمانداری پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے ان کو لگایا, وہ اسکروٹنائز کر رہے ہیں. دو چیزیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہ پاس ہو گئے, تو صرف پاس کا انٹرویو کریں, پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہی لوگوں کو کریں. پھر تعداد پہ بڑی کنفیوژن ہے. مجھے 100 بھرتی کرنے پڑے, میں 100 بھرتی کروں گا, لیکن کروں گا وہ جو 100% میرٹ پہ آئیں گے. کسی صورت بلوچستانیوں کی نوکری بیچنے نہیں دوں گا. مجھے اس بات پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بے روزگاری ہے جی 9000 لوگ بھرتی کریں. کیوں 9000 لوگ پیسے والوں کو بھرتی کروں؟ ان کو بھرتی کروں گا جو بلوچستانی محنت کرتا ہے, میرٹ پہ آتا ہے, میرٹ پہ آئے گا. میکنزم ہم نے بنا دی ہے, پروسیس ہمارا شروع ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ودن اے منتھ اور سو, ہو سکتا ہے ہم 1000 لوگ بھرتی کریں, ہو سکتا ہے ہم 4000 لوگ بھرتی کریں, لیکن بھرتی اس کو کریں گے جو میرٹ پہ ہوگا. وہ ٹی او آرز آپ پڑھ لینا اس کے جو ہم نے کمیٹیز کے سپورٹ کیے, وہ ایک ایک چیز وہ صرف جو پاس ہوئے ہیں ان کو نہیں چیک کر رہے ہیں, جو فیل ہوئے ہیں وہ بھی ان کے پاس چلے جائیں اپنا کاربن پیپر لے کر کہ ہم تو پاس تھے کاربن پیپر میں, بعد میں فیل کیا گیا. تو جب سارے آ جائیں گے, انٹرویو میں جو پاس ہوگا وہ سلیکٹ ہوگا, جو انٹرویو میں فیل ہوگا وہ سلیکٹ نہیں ہوگا. یہی کرائٹیریا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ کو پریویل کروں گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اس کے لیے میں بڑا پولیٹیکل پریشر برداشت کر رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس حد تک کرٹیسزم ہو رہی ہے. لیکن کیوں اس بات پر بلیک میل جی کہ وہ بے روزگاری ہے تو لوگ جو ہیں وہ آپ بھرتی لیٹ کر رہے ہیں. لیٹ ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, کسی نے جو کرنا ہے کر لے, بھرتی وہ ہوگا جو میرٹ پہ ہوگا, کانٹریکٹ پہ ہوگا. کوئی بھی ملازمت آج کے بعد ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ہم کانٹریکٹ کے علاوہ بھرتی نہیں کریں گے. کانٹریکٹس بھرتی کو ہم انکریج کریں گے. جو ڈیلیور کرے گا, جو کام کرے گا وہ آگے ہمارے ساتھ نوکری کرتا رہے گا, جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے. اور دوسرا سوال آپ کا, دیکھیں میں یہ نہیں کبھی کہتا ہوں کہ خواتین لیڈرشپ پہ, میں کیوں غزالہ گولا صاحبہ ہماری ڈپٹی اسپیکر ہیں, کیوں ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ, راحیلہ دورانی صاحبہ, دے آل آر پارٹ آف پارشل آف دس کیبنٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان خواتین کو جو سڑکوں پہ جاتی ہیں اور سڑکوں پہ جا کے انسٹیگیٹ کرتی ہیں, آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں وہ پولیس والوں کو پہلے کٹ کیمرہ آن کر کے اور پھر ان کے سامنے جانا, یہ کہاں کی روایت ہے؟ اور پھر جو خواتین کے ساتھ گوادر میں کیا اس جتھے نے, جس کو آپ پرامن کہہ رہے ہیں, اس جتھے نے جو خواتین پولیس وومن کے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟
وہ آپ نے دیکھا ان کو کس طریقے سے ہراس کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی کسی نے مذمت کی ہے؟ وہ خواتین، ادھر ایک ایڈیٹڈ فوٹو نکالی گئی جی پولیس عورت کی چادر کھینچ رہی ہے، تو وہ عورت نہیں تھی، اس کی چادر نہیں ہے، اس کی چادر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ سے نکل آنا چاہیے ہم کو، اور ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں رہ کے کرنا چاہتی ہیں، یہ کہاں کا یہ سو کالڈ جو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سیپریٹسٹ نے جس کو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا نیشنل اینتھم ہوگا جس طرح ہم پاکستان کو خدا نخواستہ توڑیں گے اور بلوچستان کو آزاد کریں گے، اس نیشنل اینتھم پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنی تقریبات کا آغاز کرتی ہیں۔ پھر وہ جو بلوچی سوگند ہے، جو اس کا آخری سینٹنس آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے؟ تو کیا ہم سیپریٹسٹ موومنٹ والوں کو اجازت دے دیں؟ کوئی دنیا کا ملک اجازت دیتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ریاست کو توڑنے کی بات سر عام کرے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لیجیٹیمیٹ وائسز بننے کی کوشش کر رہے ہیں سیپریٹسٹ موومنٹ کے۔ تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ریاست کی سوشل سپیس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سوشل سپیس کو کس نے گین کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ کیسے کر رہے ہیں؟ اپنی گڈ گورننس سے کرنا ہے۔ تو لیکن انڈرسٹینڈنگ اس کی بہت ضروری ہے۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے تمام بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ کریں، یا تو پھر فیصلہ کر لیں، جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں، خاص طور پہ ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں، وہ فیصلہ کر لیں کیا آپ کیا چاہتے ہیں۔ کیا آزاد بلوچستان چاہیے کسی کو؟ یہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اتنی منظم فوج کے ہوتے ہوئے، اتنی منظم پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہوئے اور محب وطن پاکستانیوں کے ہوتے ہوئے بلوچستان وائلنس کے ذریعے، سوشل موبلائزیشن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تو نہیں توڑا جا سکتا۔ تو لہٰذا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا اتار کے سو کالڈ اپنے آزاد بلوچستان کا جھنڈا بلوچستان میں لگائیں اور پھر کہیں میں پرامن ہوں۔ آپ جتھا لے کر آئیں اور پورے ریڈ زون کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، ہماری پوری جو ایکٹیویٹی ہے گوادر میں اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہ میں تو پرامن ہوں، میں آ کے پریس کلب کے سامنے میں آج کر سکتا ہوں، میں 1000 بکٹی لا کے بٹھا دوں اور آپ کی ایکٹیویٹی ساری روک دوں اور کہوں میں تو پرامن ہوں۔ یہ تو پرامن ہونا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اسٹیٹ نے جب ہمارے بزرگوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تو رائٹ ٹو اسمبل کا جہاں پر اختیار دیا، وہاں رائٹ ٹو آرگنائز کا اختیار حکومت اپنے پاس لے کر آئی۔ تو لہٰذا ہم سب سمجھتے ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، اس کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود، پورے کرائسس میں ہم نے ایک خاتون کو گرفتار کیا، بلوچ روایات کو سامنے رکھ کے نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مارا ماری ہو، ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر مہارنگ صاحبہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کریں یا سڑکوں کی پالیٹکس کریں، بٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر رہیں، ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ آپ آزاد بلوچستان کے نعرے لگائیں، آپ ریاست مخالف نعرے لگائیں، آپ پاکستان کا جھنڈا اتاریں، آپ ایف سی کے جوان کو پتھر مار مار کر اس کے ناخن نکال کے اس کو شہید کر دیں، اور پھر آپ ادھر پورے پاکستان میں کہیں کہ جی میری تو جو سٹرگل ہے وہ پولیٹیکل ہے اور میری سٹرگل جو ہے وہ نان وائلنٹ ہے۔ تو یہ تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے سوسائٹی میں۔ ڈسپائٹ آل دیز وی اسٹل ریسپیکٹ ہر، وی اسٹل او ہر۔ ہم ابھی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی 3 معاہدے ہم نے BYC سے کیے، تینوں معاہدے وائلیٹ کیے گئے۔ ہم اب بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بار بار بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے۔ ہم بالکل، چونکہ حکومت کا کام ہی تنقید برداشت کرنا ہے، آپ تنقید کریں، ہم اس کو برداشت کریں گے۔ مسنگ پرسنز، یس مسنگ پرسن ایک ایشو ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان نے، حکومت نے، ریاست نے ایک کمیشن بنایا ہے، اس کمیشن نے 80% کیسز مسنگ پرسن کے ریزالو کیے ہیں۔ بقایا 20% کے لیے آ جائیں میرے ساتھ، میں دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے مسنگ پرسن پہ میرے ساتھ آ کے بات کریں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ابھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم وہ سینٹرز بنائیں گے کہ جس میں ان ٹیررسٹ کو جو کہ بلیک ہیں ہم ان کو رکھنے جا رہے ہیں۔ KP میں ایک ماڈل انٹروڈیوس کیا گیا تھا، so and so on, we want to sit on every subject, but اس کے باوجود اگر آپ ریاست کے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، پراکسی بننا چاہتے ہیں، آپ سیپریٹسٹ موومنٹس کے را کی پراکسی بننا چاہتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے حکومت کو کبھی نہ کبھی پراکسیز کے خلاف تو کام کرنا پڑے گا۔ یا تو ہم کیک تو نہیں ہے پاکستان کی چھری اٹھا کے جس کا جی چاہے گا کاٹ کے لے جائے گا، اور جن لوگوں نے پاکستان سے غداریاں کی ہیں ماضی میں ان کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ تو آج بھی قائم ہے، آج بھی وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے قائم ہے اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔
تو کیا ہم جس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اس بنیادوں پر ہم اس ملک کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اس ملک کو کمزور کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ شکریہ۔